अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 नवंबर बरोज मंगल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जी मौजूद है और आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला की जानब से याह्या खान को खत लिखा गया है, उस खत ने झंझोड़ कर रख दिया है। यानी जिसे कहते हैं ना, गिरेबान से पकड़ कर झंझोड़ना, वो वाली कोशिश आज जस्टिस अतर मिनल्ला की जानब से की गई है। अगरचे इससे पहले कोई 40 के करीब खत आ चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तो जिसे वो अतर मिनल्ला ने जिसे कहते हैं घसीटना, वो घसीटने वाला काम किया है। क्या उसके बावजूद याह्या खान जागेंगे या नहीं जागेंगे, और कौन कौन से इस खत के अंदर इंकशाफात किए गए हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। कौन से जज का इस्तीफा आ रहा है, किन जजों को फारिग किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर टाउट की जानब से एक खबर दी गई है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, और हैरान कुन तौर पे उसमें महमूद खान अचकज़ई नहीं थे। यानी इतने अहम दिन चल रहे हैं। सेनेट से तरमीम पास हो चुकी है 64 वोटों से, आज कौमी असम्बली से हो जाएगी। अस्तशना की बातें चल रही हैं कोहिस्तानी साहब, और देखें, अंदाज़ा करें, ये जो मेरे पीछे लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, इनको ट्रैफिक के चालान से अस्तशना नहीं है। इनकी जेब में शायद 500 भी ना हो, लेकिन 2000 का चालान होगा। मुझे और आपको बिजली के बिलों से अस्तशना नहीं है। छोटे छोटे जो बेचारे जुर्म कर बैठते हैं, जेलों में बैठे हुए हैं, गल सड़ रहे हैं, उनको सज़ा से अस्तशना नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। किसी को कोई रोटी के लिए पैसे ना हो और वो रोटी किसी से छीन के खा ले तो सारी उम्र के लिए उसको जेल काटनी पड़ती है। उसको उससे अस्तशना नहीं है। कौम का बेड़ा गर्क हो चुका है और महमूद खान अचकज़ई, यानी अभी से ऐसी नींद आई हुई है। हालांकि खान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आई। इस हवाले से बात करनी है। अडियाला से क्या खबरें आ रही हैं, इस हवाले से भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले जो खत आया है जस अतर मिनल्ला का, बड़ी कोशिश की है उन्होंने जगाने की, जिसे मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया है। अगरचे हक तब अदा होगा कि जब ये जज इस बिल्डिंग से निकले और इस रेड जोन पर, इस शारे दस्तूर पर मार्च करें और कौम से कहें कि हमने इस्तीफे दे दिए या नहीं दिए, या हम निकल आए भाई, हमने किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, आप भी दमादम मस्क अंदर करें। असल तब होगा, खतों से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये खत के बारे में क्या कहा गया इस खत में, ज़रा बताएं। एक तो फैसल तारड़ साहब, कल से हमने देखा कि बहुत सारे खतूत आ रहे हैं जी, ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या अफरीदी साहब का ज़मीर जाग सके, लेकिन ज़मीर अब तक नहीं जागा। आज सुबह एक धुआंधार खत आया और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज है जनाब अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा है और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ख़त, अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, ज़बरदस्त ख़त उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में ज़्यादातर ताकतवरों के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ खड़ी नहीं रही। ये उन्होंने लिखा। अच्छा, हाँ, और उन्होंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिये की एक बहुत बड़ी गलती थी जिसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ इसी सिलसिले की कड़ियाँ थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के साथ आज कुछ जो भी हो रहा है वो इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। ये जो है वो आज उन्होंने अपने ख़त में लिखा। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये धुआंधार खत था। और इसके अलावा नहीं, ये थोड़ी इस बात पे जरा रोशनी डाले ना जी, आखिर जो फिक्रा है जी, जस अतर मिनल्ला के, ये आपने पैरा पढ़ा, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो जबर हो रहा है, जी, जबर का ना, जी, जी, जो जबर हो रहा है, यानी जुल्म उन्होंने करार दिया जो खान के साथ हो रहा है, ये भी उसी तरह से 2 नंबरी है। यानी आज जस अतर मिनल्ला, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज ने खान को क्लीन चिट दे दी है, खान को सुरखरू कर दिया है, और ये एक किस्म का फैसला अपना एक रोल अदा कर दिया। देखें, हम भी ये कहते हैं खत के अब बारे से आपको मजीद भी इंकशाफात है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस थे, उन्होंने अपना रोल अदा किया। उन्होंने कहा हम मेरिट पे फैसले देंगे, ठीक है। आज भी पूरी कौम उनकी इज्जत कर रही है। इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला का जो ख़त है, इसमें मज़ीद इंकशाफात है। अतर मिनल्ला साहब ने लिखा
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ اس پر عوام کا اعتماد تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ پر لوگ اعتماد کرتے تھے. ٹھیک ہے. بہادر ججز کے خط اور ان کے اعترافات آج سپریم کورٹ کی ضمیر پر ایک بوجھ بن چکے ہیں. یہ انہوں نے لکھا. ٹھیک ہے. ہم سب حقیقت جانتے ہیں مگر بات صرف چائے خانوں کی سرگوشیوں تک محدود رہ گئی. مطلب صرف سرگوشی آپ نے کان میں آ کے اس طرح کر لیا, یہ ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا, اس کے اوپر عملی طور پر کوئی کام نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں بلکہ سب کے سامنے ایک کھلی حقیقت ہے. یہ جناب بیرونی کون سی مداخلت؟ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, بھارت کی بات کر رہے ہیں. جناب آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ادارے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کے جو کیسز ہیں ان میں مداخلت کرتے ہیں. تو یہ بھی شاید اس کی بات کر رہے ہیں. جی. جو جس سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے اور جو جھکنے سے انکار کرتا ہے اس کے خلاف احتجاج کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. یہ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب خط میں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی بقا سچائی خود احتسابی اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے میں ہے. عدلیہ کی بقا وہ کہتا ہے اس چیز میں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کریں, ہمارے اندر بھی جو کمیاں ہیں اس کو ہم تسلیم کریں. جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ ایک دھواں دھار خط انہوں نے لکھا ہے. کل سے ہم نے دیکھا جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط لکھا, اس سے پہلے فیصل صدیقی اور سپریم کورٹ کے جو سابق ریٹائرڈ ججز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر وکلا ہے انہوں نے ایک خط لکھا کہ شاید ضمیر جاگے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی سے پاس ہونے سے پہلے شاید چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جاگ جائیں, لیکن مجھے نہیں لگتا فیصل طارق صاحب کی وہ جاگ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ گھوڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے اور ظاہر ہے یہی اس ملک کا المیہ ہے. اچھا, جس اطہر من اللہ کا خط اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے دیکھیں بے نقاب کر دی, انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. انہوں نے بتایا کہ عدلیہ عوامی اعتماد کھو چکی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہم عدلیہ والے ہیں نا, ہم جو جج ہیں, کوئی ہم پہ اعتماد نہیں کرتا, کوئی ہم پہ ہمارے پاس نہیں آنا چاہتا, ادارے خوف زدہ ہے. اور انہوں نے بتا دیا بھٹو کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ تھی یا عدلیہ استعمال ہوئی, عمران خان کے خلاف بھی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا اس کے بعد وہ خبر آپ نے بتانی ہے کون سے 4 جج اور وہ ایک جج کے استعفے والی جو انصار عباس صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن میں ذرا بتا لوں, ایک تو اڈیالہ میں آج ملاقاتوں کا دن ہے اور آج جسٹس ارباب طاہر صاحب کی عدالت کے اندر کیس لگا ہوا تھا کہ وہ جو ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی اجازت کے باوجود. اور سلمان راجہ صاحب آج گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے حکم کے باوجود ایک SHO ہے اعزاز صاحب, وہ ملاقات نہیں کرنے دیتے, تو آپ نوٹس جاری کریں, آپ ان کو ذرا طلب کریں, آپ ان کو ذرا بلائیں یا ان کو کریں. تو جسٹس ارباب طاہر نے کہا نہیں, انہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو نہیں بلانے, میں نے نہیں انہیں بلانا. اتنا خوف ہے, نہ کوئی تاریخ دی نہ ان کو بلایا. ان کا ہم ان کو نوٹس کر دیتے ہیں, ان کو دیکھ لیتے ہیں, اور اس کا ذکر انہوں نے پریس کانفرنس میں انہوں نے جی جو پریس کانفرنس کی گئی ہے نا جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے, انہوں نے کہا میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ گیا ہوں, وہاں ججوں کے سر جھکے ہوئے تھے. اندازہ کر لیں, ہم تو ججوں کو دیکھتے رہتے ہیں نا, عدالتوں میں جاتے ہیں, ایسے ان کا عملہ لوگ ایسے سر جھکا کھڑے ہوتے ہیں ججوں کے سامنے, سر جھکا کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور آج انہی یہ کوئی جج صاحب تو نہیں جا رہے, اچھا کوئی جج صاحب نہیں, اچھا ان کا بھی سر جھکا ہوگا. اچھا ججوں کے سر جھکے ہوئے تھے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. بہرحال پریس کانفرنس ہوئی, اس میں جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی کہا کہ قوم کو اٹھنا ہوگا, اب نکلنا ہوگا, ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں, یہ ملک انہوں نے پہلے توڑا تھا. خیال میں وہی پرانی باتیں جی, کوئی عملی طور پہ کچھ نہیں ہے. وہی جو ویڈیو کے شروع میں کہا کہ عوام کو تو استشنا ہے کسی چیز سے نہیں, عوام مر رہی ہے اور یہ صرف باتیں 15 منٹ کی خاموشی اس دستور کو صبح بے نور کو نہیں مانتا, یہاں تک باتیں ہیں. آپ ذرا انصار عباسی والی خبر رکھیں, نہ مانو ہم منوا لیں گے. انصار عباسی کی خبر جو ہے کہ 4 جج استعفیٰ دینے جا رہے ہیں, 4 ججوں کو فارغ کیا جا رہا ہے, ایک جج, یہ کیا خبر ہے؟ ایک جج استعفیٰ دینے جا رہا ہے, 4 کو فارغ کیا جا رہا ہے, یہ کیا خبر ہے؟ جی دیکھو, یہ انصار عباسی صاحب کی آج کی خبر ہے اور وہ خبریں دیتے ہیں اور وہ خبر پھر ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد خبریں کہاں سے آتی ہے اس چیز کا بھی ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی علم ہوگا. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو خود معلوم کریں, ہم نہیں بتا سکتے آپ کو. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کہاں کس سائٹ پہ ہے. انصار عباسی صاحب نے آج دی نیوز میں کالم جو ہے انہوں نے خبر دی ہے,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے 2 ہفتوں کے اندر ہی ہائی کورٹ کے 4 ججز کا تبادلہ متوقع ہے. یہ جناب انصار عباسی صاحب کہتے اب ہیں. جب یہ ہو جائے گا تو پھر وہی آپ کی بات عباسی صاحب کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ. جو خبر میں نے دی تھی وہ ٹھیک ثابت تھی. تو جناب اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ نئی ترمیم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اختیار دیتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججوں کا بین الصوبائی تبادلہ ان کی رضامندی کے بغیر بھی کر سکے. بلوچستان پھینک دو. ٹھیک ہے. ذرائع کے مطابق فہرست میں شامل ایک جج یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ پینشن کی اہلیت کے لیے کم از کم 5 سال سروس مکمل کرتے ہی وہ عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے. سمجھ گئے؟ دیکھیں ان کا اندازہ، ان کا دیکھیں انصار عباسی صاحب کی واردات آپ دیکھیں. جج کو ڈسگریس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں جن کی 5 پینشن کے لیے 5 سال کی اگر آپ نے ججی کی اور جج 5 سال کے لیے رہے ہو تو آپ ریٹائر قبل از وقت لے لیتے ہیں نا، ریٹائرمنٹ بھی یا استعفیٰ دیتے ہیں تو آپ وہ پینشن ملتی ہے. یہ ڈسگریس کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جج استعفیٰ دے گا تو وہ غیرت سے یا وہ ضمیر کی آواز پر یا وہ طاقتوروں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے نہیں، بلکہ کیونکہ اس کو پینشن تو ملے گی ہی ملے گی ویسے بھی، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بجائے اس کے بلوچستان جایا جائے بجائے اس تک. لیکن میرے خیال میں ایک چیز ہے، اب ان کالم میں لوگ بھی سمجھ گئے ہیں اس طرح کی چیزیں منشن کرنے سے کوئی فائدہ ہونا ہی نہیں. اچھا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انصار عباسی کہہ رہے ان کے ذرائع نے ان کو بتایا ہے، ان کی ذرائع نے ان کو بتایا کہ پیپل پارٹی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ مخصوص جج پینشن کے اہل ہوتے ہی عہدہ چھوڑ دیں گے. تاہم ذرائع کا، ان کے ذرائع کا، میرے نہیں، ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ 5 ججز کے نام ظاہر کرنا فی الحال قبل وقت ہوگا کیونکہ اس حوالے سے تاحال کچھ بھی تحریری نہیں ہے. 5 جج کون سے؟ ذرا آپ کو زبانی نام یاد آتے ہیں؟ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس سمن ریور، جسٹس بابر ستار، اور کون ہے؟ جسٹس محسن اختر جسٹس محسن کیانی. یہ کہہ رہے ہیں نام ظاہر نہیں کرنا. اور ان کے جو ہے ڈوگر صاحب استعفیٰ دیں گے، سمرو صاحب استعفیٰ دیں گے، اور جسٹس راجہ انعام امین منہاج استعفیٰ دیں گے، جسٹس ارباب محمد طاہر استعفیٰ دیں گے، جن کی آج جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اڈیالہ کے ان کے حکم کے پیروں کے نیچے روندا گیا اس پر عمل درآمد کرا سکے. یہ کیسے صحافی یا کس طرح کے لوگ ہیں، کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، نام ظاہر نہیں کر سکتے. عجیب بکواس ہے یار. ہاں نام ظاہر نہیں کر سکتے، ہم نام ظاہر کر لیں گے، کوئی بات نہیں. وہی 5 ججز تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خط لکھا. اس کے بعد وہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے، انہوں نے کیس کیا، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پہ آ کے جنگ لڑی. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی بڑی پریس کانفرنس بھی آئے ججز کے حوالے سے، لیکن ابھی کنفرم نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چیز. ٹھیک ہے. میں نے ذرائع کا بتایا آپ کو، یہ میری ذرائع تھی، یہ انصار عباسی صاحب کی نہیں تھی. اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اختیار ہوگا کہ وہ متعلقہ ہائی کورٹس کی چیف جسٹس صاحبان سے مشاورت کے بعد کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کا ملک کے کسی بھی حصے میں تبادلہ کر سکے. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے. اور جوڈیشل کمیشن میں جناب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اور یقین دہانی اور ایک ان کو بڑا فائدہ یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر بھی شامل نہیں ہوں گے، تو جس سے ان کو کمیشن میں مزید ان کی مضبوطی ہوگی. ٹھیک ہے. جوڈیشل کمیشن وہی ہے جو ججز کو تعینات کرتا ہے، جو ججز کے تبادلے ابھی اس ترمیم کے بعد کرے گا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ہی آئینی بینچ کے جو ججز ہے ان کو لگایا، آئینی بینچ کے جو اس کا سپریم کورٹ کے جو ہمارے وہ ہے چیف جسٹس، اس کو تعینات کیا. ٹھیک ہے. یہ جو وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی سے بیرسٹر غور اور علی ظفر صاحب بھی ہے. جی جی ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس اختیار ہوگا تو وہ کہیں پہ بھی بھیج دیں گے، کسی بھی ملک کے کسی کونے میں جہاں چاہے مرضی بھیج دیں. وہ اس کے علاوہ اپنی خبر میں لکھ رہے ہیں کہ اسی دوران اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مشاورت کے نتیجے میں مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس امین الدین خان کی تقرری پر اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے. یہ جی یہ بڑی خبر ہے. یہ اس نے بیچ میں یہ ایک اور خبر دی، اور یہ پہلے سے طے تھا، یہ پہلے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہی ہوگا اور وہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بس چھوڑیں ان کو اس کے ایک منٹ میں آپ کو وہ جو ججز انہوں نے نام لیے ہیں کہ کون کون سے آئینی عدالت کے ججز ہوں گے، وہ تو نام وہ نام کل ہم نے رکھ دیے. چھوڑے ان کو. لوگ یار میں پتہ ہے آپ کو کیا بتاؤں، یہ لوگ کامنٹس بھی کر دیں گے جو دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں تک، لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے انصار عباسی یا آگے پیچھے ان کہانیوں کے اندر. خبر میں انٹرسٹ ہے نا، جو خبر یہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے، آگے کیا ہونے والا ہے
کیونکہ خبر ان کی جو ہوتی ہے وہ سیدھی سی بات ہے, جو خبر ان کے پاس جہاں سے آتی ہے ہاں وہ خبر ٹھیک ہوتی ہے, ہم وہ خبر بتا رہے ہیں. انہوں نے جو انکشاف اس سے پہلے کیا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ ٹھیک ہو گئے, تو اب یہ 27ویں ترمیم میں کہہ رہے ہیں آئینی عدالت میں کون کون ہوگا جی, وہ کہہ رہے ہیں آئینی عدالت کے سربراہ کون ہوں گے, کیا کیا ہوگا, کس طرح ججز کو ٹرانسفر کر کے بلوچستان, خیبر پختونخوا اور مختلف جگہوں پہ بھیجا جائے گا, وہی بات ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن خبر جو ہے وہ تو وہی ہے جو ٹھیک ہے, ظاہر سی بات انہوں نے دی ہوئی ہے. بندے کو بھی چھوڑیں, بندے سے اختلاف, بندے کی خبر سے بھی ہمیں اختلاف ہے, بندے کو جہاں سے خبر آتی ہے اس جگہ سے بھی ہمیں اختلاف ہے کہ ان کو آئین کو کنٹرول میں لینا نہیں چاہیے. انڈیا نے جو کل نئی دلی دھماکہ ہوا تھا, رات کو آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ اب انہوں نے باقاعدہ اسے ٹیررزم ڈکلیئر کر دیا. حالانکہ وہ بتایا گیا تھا سلنڈر دھماکہ ہے, لیکن اب انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کا حملہ ہے, اور ادھر سے رات کو ہی کہہ دیا گیا تھا کہ پاک فوج بھی الرٹ رہے. تو لہٰذا جب ملک میں تماشا لگا ہوا ہے, پاک بھارت جنگ کا خطرہ کسی وقت بھی جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. ادھر سے افغان طالبان کے ساتھ بھی ایک جنگ کا سلسلہ چلا ہوا ہے. ملک کے اندر, بلوچستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور اب یہ جو عدالتیں جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی قانون نام کی, آئین نام کی بظاہر کوئی چیز نہیں بچی ہوئی. ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے اڈیالہ جیل سے بھی, یہاں سے بھی. اور میری بات جی کریں جلدی بھائی جان, صرف فیصل تارڑ صاحب کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے, کر لیجئے, بالکل کر لیجئے, لیکن ساتھ میں عطاء الرحمان کوہستانی صاحب بھی ہے, ڈسکرپشن میں یہ صاحب لنک دے دیں گے, تو بھائی جان جاؤ اور فٹافٹ سبسکرائب کرو عطاء الرحمان کوہستانی. آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ڈسکرپشن سے, تو یہ بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو. اور مجھے ٹویٹر پر ضرور جا کے آپ ٹویٹر پر یہ جو ایکس ہے اس پر ضرور فالو کر لیں. پاکستان زندہ باد.